रहनुमा फवाद चौधरी इस्लामाबाद में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब हम देखते हैं जो 6 महीने से, पहली बात तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ का यहाँ पे 3.5 साल के करीब वक्त गुजरा, हमने दहशत गर्दी के ऊपर बहुत ही अहसन तरीके से काबू पाया। पाकिस्तान में एक धमाका नहीं हुआ काबिल ज़िक्र जिससे कोई इस रीजन हिल गई हो। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वो दौर था जब अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही थी। अगर किसी वक्त खदशा था कि दहशत गर्दी बढ़ेगी, किसी वक्त ख़तरा था कि पाकिस्तान को इनके कॉन्सिक्वेंसेस से गुज़रना पड़ेगा, वो तब था जब अफ़गानिस्तान के अंदर तब्दीली आ रही थी। लेकिन हमने, इमरान ख़ान ने उस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ एक बहुत ही अहसन तरीके से मामला डील किया। हमने अमेरिका के साथ मामला डील किया। 3 लाख से ज़्यादा जो वेस्टर्नर्स हैं, मगरब के लोग थे, जिसमें अमेरिका के लोग शामिल हैं, बरतानिया के लोग शामिल हैं, नेटो के ममालिक के लोग शामिल हैं। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर उनको अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने में मदद की। ख़ुद मेरी वजारत ने इंफॉर्मेशन, जब उस वक़्त मेरे पास थी, मेरी वजारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स, BBC, इन तमाम के जो जर्नलिस्ट वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको हमने अफ़गानिस्तान से निकाला। इस किस्म के हमारे रिलेशनशिप थे अफ़गान तालिबान के साथ। और हमने जब हुकूमत को, और उस वक़्त बाद में जो भी मामला हुआ, देखिए ये फ़ैसले, मुझे बड़ा अफसोस है आज हम ये कह रहे हैं कि फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने ये कर दिया। इंस्टीट्यूशन के फ़ैसले थे, पाकिस्तान के इदारों के, पाकिस्तान की हुकूमत के फ़ैसले थे। जब आपने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ यहाँ पे एक लड़ाई लड़ने का फ़ैसला किया, तो वो सिर्फ़ कोई जनरल ज़ियाउल हक़ का ज़ाती फ़ैसला नहीं था, सारी पाकिस्तान के इदारों के फ़ैसले थे। इसी तरीके से बाद के फ़ैसले भी ये पाकिस्तान के सारे इदारों के फ़ैसले थे। उसमें काबीना शामिल होती है, सिक्योरिटी इदारे शामिल होते हैं, सारे इदारे शामिल। तो ये इसको इस तरह से ना, मसला कहाँ आया है? मसला यहाँ आया है कि इमरान ख़ान जो हैं वो अफ़गानिस्तान को समझते थे। अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है, उनके, अगर वो किसी शख्स की पाकिस्तान में को इज़्ज़त करते हैं, पाकिस्तान में किसी की सुनते हैं, तो वो इमरान ख़ान है। और इमरान ख़ान का स्टांस क्या था हमेशा से? इमरान ख़ान का स्टांस ये था कि सियासी मसलों के फ़ौजी हल नहीं होते। यही मामला बलूचिस्तान के साथ है। इससे पहले यही मसला मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ, यही मसला यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ था। जो ताकत का इस्तेमाल है वो आपकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है, स्ट्रेटजी नहीं होती। ये नहीं होता कि आपने हज़ारों लोगों को मार देना है, बम मार देने हैं, औरतों को, बच्चों को, और उसके बाद हमने एक्सपेक्ट करना है कि जी ये यहाँ पे तो अमन हो जाएगा। कभी भी कब्रिस्तान बना के अमन नहीं होते। लिहाजा जो हम कह रहे थे 6 महीने से, हम बता रहे थे आपने इमरान ख़ान की तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत की जो पॉलिसी थी विज़ अफ़गानिस्तान, आपने तबाह कर दी है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उनके अमेरिका के 17 से भी ज़्यादा दौरे हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान में एक दौरा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा आपने कि कभी अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई मीटिंग ली हो। आप ये TTP का जो मामला है हल नहीं कर सकते जब तक अफ़गानिस्तान की लीडरशिप आपकी पुश्त पे नहीं होगी, जब तक आपको एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आपके उनके साथ एक रिलेशनशिप नहीं होंगे। क्योंकि सिंपल बात लोग करते हैं, उसके बाद वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। जब तक उनकी सपोर्ट आपको हासिल नहीं होगी, जब तक आप चीज़ें बेहतर नहीं करेंगे, खाली यहाँ पे इस तरह से ताकत के इस्तेमाल से मामला पेचीदा होंगे। ताकत का इस्तेमाल एक नुक्ता नज़र या एक स्ट्रेटजी ज़रूर है, लेकिन ये मुकम्मल स्ट्रेटजी नहीं। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये मामला चलाया है, अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरीके से आपने इसको तबाह किया है, उसके बाद अब हम बिल्कुल एक एक्सपोज हो चुके हैं और हमें फ़िलहाल
اس حکومت کی تو کوئی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا. شہباز خواجہ آصف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم عمران خان لے کے آیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس لوگ ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے, اس وقت سچویشن جو ہے وہ جا کدھر رہی ہے. اگر عمران خان ٹیررزم لے کے آیا ہے تو ہمارے 3.5 سال میں کیوں ٹیررزم نہیں تھا؟ ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال کروا دی. ہم نے پاکستان کو پہلی بار جو تھے وہ ٹورزم ڈیسٹینیشن پاکستان جو تھا, اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں 2020 اور 2021 میں چل رہا تھا فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم. 9 مہینوں کے اندر پاکستان واپس ٹورزم سے ٹیررزم کے اوپر چلا گیا. اس ملک کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے. آج ڈالر دوبارہ 271 روپے کے اوپر چلا گیا ہے. حماد اظہر صاحب ابھی جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے. ایک طرف پاکستان زخمی ہے, ایک طرف پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. 30,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے مہینہ تک کمانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس گیا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بچوں کی فیس کیسے دینی ہے, تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں, اور اس کے بعد دہشت گردی واپس آ گئی. اب جب اس قدر صورتحال آپ کی گھمبیر ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل فورسز ادارے بیٹھیں اور کچھ سلوشن کی طرف جائیں, آپ نے گرفتاریاں شروع کر دیں. پہلے مجھے گرفتار کیا گیا, سب سے پہلے شہباز گل کو جو ہے یہاں پہ گرفتار کیا گیا, پھر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا, پھر مجھے گرفتار کیا گیا. اب رات کو جو ہے آپ نے عمران ریاض کو, شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا, اور جو شندانہ ہیں ان کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹ دیا. اب آپ مجھے بتائیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس تقسیم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز. اس چیز سے تو جو آپ کی ایک نئے اوفینسز جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. پہلے جناب اپنا وہ تھا کہ توہین حکومت ایک غداری ہے, پھر پتہ چلا جی توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے, پھر توہین جو جنرل صاحبان ہیں وہ بھی غداری ہے, پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ غداری ہے. اگر پورا ملک غدار ہے, میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا ایم این اے اور میاں والی کا ایم این اے غدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے؟ اگر سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت فوج کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے لوگوں کی ہوتی ہیں. ہم جو تحصیل پنڈ دادن خان کے جہلم کے لوگ ہیں, ہم دفناتے ہیں اپنے بچوں کو. میاں والی میں عمران خان ایم این اے ہے, وہاں سے سرگودا سے, یہ ریجن سارے کی ساری, یہی ریجن جو ہے فوج ہم سے علیحدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج سے ہماری یا اداروں سے ہماری جو ہے وہ جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اداروں سے ہے, ادارے ہم سے ہیں. ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, یہ جو مریم نواز اور یہ نواز شریف کی جو, میں صرف یہ کہتا ہوں اداروں سے, آپ نے یہ نواز شریف, زرداری, فضل الرحمان کا اتنا بوجھ نہ اٹھائیں کہ آپ کی کمر ہی اس میں جو ہے اس میں دوری ہو جائے. آپ نے ان نالائق, نااہل اور احمق حکمرانوں کا اور کرپٹ حکمرانوں کا اتنا بوجھ اٹھایا ہے کہ آپ کی کمر دوری ہو گئی. اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہیں, بچے ان کے لندن بیٹھے ہیں, پیسے سارے ان کے لندن ہیں. شہباز شریف صاحب وہ لندن بیٹھے ہیں, اور یہاں پہ ڈمی حکومتیں بنا دی گئی ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. آئین کیا کہتا ہے 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں. ابھی میں حیران ہو گیا گورنر خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس سن کے, وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے صوبے میں گورنر راج لگ گیا ہے. بھئی تم ہو کون یہ باتیں کرنے والے, اور تم بتا کیوں رہے ہو کہ یہ ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی ہے؟ یو آر نو بڈی. چیف منسٹر کے پی جو انٹرم لگے ہیں, وہ جو 1.5 مہینہ یا 2 مہینے چلانا ہے وہ انہوں نے چلانا ہے. اور پنجاب میں ایسی کابینہ لگائی گئی ہے جن کو گھر والے بھی نہیں جانتے یہ کون ہے. جو لوگ گھر سے اپنے محلے سے کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتا وہ وزیر اعلیٰ ہے, اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا اقتدار ہی ختم نہ ہو. جو اس وقت پنجاب کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اپنے گھر والے دوبارہ سالن دینے کو دوسری پلیٹ مانگے نا, وہ منہ تھپڑ مارتے تم ہو کون. ان کو آپ نے وزیر لگا دیے, اور اب آپ کی خواہش یہ ہے معصوم سی کہ یہ وزیر اعلیٰ, یہ ڈمی جو امپوز کیا گیا ہے, اور اس کی کابینہ
وہ ہم پہ حکمرانی کرے، اور اب ان کو بھی بات کریں گے تو آپ کو توہین جناب اپنا وزیر اعلیٰ کا نوٹس آ جائے گا۔ جس طریقے سے 90 دن کے بعد 91 ڈے ہوتا ہے اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے، پاکستان میں آئین کو ختم تصور کیا جائے گا۔ جو عدالت، دیکھیں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی، میں دھمکی ومکی نہیں دے رہا، ہم تو دھمکی دے ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو زمانے کی جو میں نے دیکھا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، وہ ایک بڑی سمپل سا اصول ہے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ وہ جب مامون الرشید نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو کہ اچھے وقت میں بھی میں دیکھوں تو اس سے مجھے سبق ہو، اور برے وقت میں بھی دیکھوں تو مجھے اس سے سبق ہو، تو اس نے اس کو انگوٹھی دی جس کے اندر لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں نے بڑے بڑے طاقتور جو حکمران ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں نا، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چند دنوں میں ان کو پتہ چلا کہ ہماری طاقت ہی نہیں رہی۔ یہ تو ریت کی طرح ہوتی ہے طاقت، جب مٹھی سے ریت پھسلنا شروع ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے، یہ جو بھی ججز کے پاس بھی جب یہ مقدمہ ہے، ان کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا انہوں نے جسٹس منیر بننا ہے یا انہوں نے پاکستان کی آئین کی حفاظت کرنی ہے۔ جو جج بھی 90 دنوں سے آگے جانے کی بات کرے گا وہ پاکستان کی آئین شکنی کا مرتکب ہوگا، اور جو ایڈمنسٹریشن، جو اتھارٹی 90 دن سے آگے قائم کرے گی وہ آرٹیکل 6 کی مرتکب ہوگی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے۔ پاکستان کے تمام جید وکلاء، پاکستان کی تمام لیگل فریٹرنیٹی اس کے اوپر متفق ہے کہ 90 دنوں میں اگر پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوتے، آپ آئین شکنی کر رہے ہوں گے۔ اور یہ دونوں گورنرز جنہوں نے ابھی تک یہ تاریخ نہیں دی، وہ اگر تاریخ نہیں دیتے تو دونوں کے اوپر آرٹیکل 6 اپلائی ہوگا، اور موجودہ حکومتوں میں لوگ جو شامل ہیں اگر وہ 90 دن کے بعد 91 ڈے کوئی چیز سائن کریں گے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے۔ اور دیکھتے ہیں کہ سچویشن آگے کیسے چلتی ہے۔ ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ نہ ان سے ملک مینیج ہو رہا ہے، نہ عمران خان مینیج ہو رہا ہے، اور عمران خان کو مینیج کرنے کے چکر میں انہوں نے ملک کا جو ہے وہ سارا بیڑا جو ہے وہ غرق کر دیا ہے، اور اکانومی اور جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ نون لیگ کا اور آصف زرداری کا، نواز شریف فیملی کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے، ہمیں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مریم نواز جو تھیں وہ جب سے سوئٹزرلینڈ سے سرجری کرا کے آئی ہیں، اتنا وقت انہوں نے گزارا تھا، میرا تو ان کو مشورہ تھا کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کروا لیتی، سائیکیٹرک علاج بھی ان کا ہو جاتا تو ذرا شاید بہتر باتیں ہوتی۔ شریف فیملی کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں، یہ آخری 3 مہینے 4 مہینے وہ گزار لیں، زرداری صاحب بھی 3 مہینے 4 مہینے گزار لیں، جب بھی حکومت آئے گی تحریک انصاف کی، نئی اپوزیشن جنم لے گی۔ پاکستان کے اندر اپوزیشن کی سلاٹ ابھی خالی ہونی ہے، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کو آئے کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ اپوزیشن، نئی اپوزیشن نے جنم لینا ہے۔ جو ایوریج ایج ہے اس وقت نون لیگ کے لیڈروں کی وہ 80 سال ہے، ان کے ساتھ تو کوئی ینگسٹر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ان کی پوری سلاٹ ہے یہ خالی ہونی ہے اس الیکشن کے بعد، اور نئی اپوزیشن نے پاکستان میں جنم لینا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ آخری اپنا جو ہے وہ آپ سمجھیے سال سیاست میں گزار رہے ہیں، اور یہ کتنی دیر گزار سکتے ہیں یہ ہم دیکھ لیں گے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ایک مستحکم آئینی مملکت کی طرف لے کے چلیں، ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام ہو، ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد ہو، اور انتخابات کے علاوہ پاکستان میں حل کوئی نہیں کسی کے پاس، آپ جو مرضی کر لیں آپ کو انتخابات کرانے پڑنے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے زیادہ نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں، آپ نے کم نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں، آپ کو الیکشن جو ہیں وہ باہر صورت کروانے پڑیں گے۔ حماد اظہر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی کوئی سیاسی صورتحال سے اس وقت زیادہ مختلف نہیں ہے. آج ہمارے ملک میں جو ڈالر کا ریٹ ہے پاکستان کے روپے کے مقابلے میں وہ 270 کی سطح سے تجاوز کر چکا ہے, اور IMF کا وفد جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. لیکن IMF کے پروگرام کے علاوہ بھی بہت سارے اقدامات ہیں جو لینے والے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی معاشی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ کی اشد ضرورت پڑے گی اور ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارا IMF پروگرام جون میں ختم ہونے کو ہے, اور اگلے سال بھی کوئی 30 سے 35 ارب ڈالر کے ڈیٹ سروسنگ اور پرنسپل ری پیمنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے, جس کے فائنینشیل انفلوز PDM کی حکومت جو ہے وہ اس کا بندوبست کرتی نظر نہیں آ رہی. لہٰذا ایک اور نیا IMF کا پروگرام جو ہے وہ بھی نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ کوئی منتخب حکومت کرے گی جس کا رن وے جو ہے وہ اگلے 3 سال کے لیے ہے. میں آپ کو ایک اور بات یہ بتانا چاہتا ہوں, اور یہ بہت اہم بات ہے, کہ پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ 45% ہے اس وقت, جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آٹے کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے, چکن کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے, سبزیوں کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں, دالوں کی, گھی کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے. اور یہ مزید بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے, کیونکہ جو آپ کا روپیہ 80 سے 90 روپے صرف یہ ان 9 ماہ میں ڈی ویلیو ہوا ہے, اور ابھی حالیہ چند دنوں میں 40 روپے کے قریب ڈی ویلیویشن آئی ہے. اس کا اثر 2 ماہ کے بعد آنا ہے, جو کنسائنمنٹس آپ کی 2 ماہ کے بعد آ رہی ہیں. تو یہ آپ کا جو اس وقت پورے ملک کا جو افراط زر ہے, جس میں فوڈ آئٹمز کے علاوہ بھی چیزیں شامل ہیں, وہ 27% ہے, وہ بڑھ کے اور 35 سے 40% تک چلا جائے گا, جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے. اور خدا نہ خواستہ ہم کہیں ہائپر انفلیشن کے لوپ میں نہ آ جائیں. ہائپر انفلیشن کا جو لوپ ہے وہ معاشی ماہرین سمجھتے ہیں, اور جو فائنینشیل لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہائپر انفلیشن کا جو لوپ ہے وہ ایک بڑا خطرناک لوپ ہوتا ہے, اور اللہ کرے وہ آج تک پہلے پاکستان میں نہیں آیا, اور اللہ کرے کہ وہ ہم دوبارہ اس لوپ کے اندر باقی ممالک کی طرح نہ آ جائیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے. معیشت اسٹیبلٹی کے بغیر نہیں چلتی, اور اسٹیبلٹی عام انتخابات کے ذریعے آئے گی. اسٹیبلٹی پکڑ دھکڑ کے ذریعے نہیں آ سکتی. اسٹیبلٹی لوگوں کو غدار کہہ کے نہیں آ سکتی. اسٹیبلٹی آپ کی الیکشنز کو ڈیلے کر کے نہیں آ سکتی. اسٹیبلٹی کا واحد راستہ عام انتخابات ہی ہیں, اور ہمیں اسی کی طرف بڑھنا چاہیے اور اسی کی جانب بڑھنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معیشت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ مارکیٹس کے کہتے ہیں کہ نو بڈی کین بیٹ دا مارکیٹ, یہ ایک بڑا فیمس میکسم ہے فائنینس کے اندر کہ دا مارکیٹ نو بڈی کین بیٹ. تو یہ اس کو آپ اب مارکیٹ کو تو ڈنڈے سے نہیں سیدھا کر سکتے, نہ معیشت کو آپ ڈنڈے سے چلا سکتے. اور معیشت کا اس وقت جو بحران ہے وہ ہمارے سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو آئین اور قانون کی بالادستی اور پرامن انتخابات, پرامن انتقال اقتدار, یہی واحد راستہ ہے پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے اور معیشت کی اسٹیبلٹی کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, میں نے آج سے 3 ماہ پہلے آپ سب لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ 3 ماہ کے بعد صرف ایک ٹاپک ہی ڈسکس ہو رہا ہوگا, اور وہ معیشت ہے. اور اب آپ دیکھیں 3 ماہ پہلے کوئی معیشت ڈسکس نہیں کر رہا تھا, پتہ نہیں کیوں, لیکن نظر آ رہا تھا کہ یہ بحران آ رہا ہے. آج بھی میں یہ بات ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہم ابھی بھی معاشی طور پہ غیر سنجیدہ راستے پہ ہیں, اور یہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ, یہ عدم استحکام کا معاملہ, یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے. جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ صدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے. جو سیاسی مبصرین ہیں جنہوں نے سیاست کے نشیب و فراز دیکھے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے آج تک کوئی حکومت جو ہے وہ مستحکم نہیں رہ سکی. اگر PDM کا خیال ہے کہ وہ ان حربوں کے ذریعے مستحکم رہ جائے گی تو وہ نہیں رہ سکتی. ان کا بیانیہ بھی پٹ گیا ہے, ان کی کمپٹنس, ان کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے معاشی محاذ کے اوپر بھی عام انتخابات کی طرف جائیں. ہمارے معاشی چیلنجز دن بدن بڑھ چکے ہیں, اور جتنی جلدی ریسکیو اور اسٹیبلائزیشن اینڈ ریکوری کا کام شروع ہوئے گا اتنی ہی, اور جتنی جلدی اس ملک میں سنجیدہ پالیسیز اور ایک سنجیدہ اکنامک ریکوری پلان نفاذ میں آئے گا, اتنا ہی نقصان کم ہوگا. مزید نقصان اب یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سب سے پہلے میں دہشت گردی پہ بات کروں گا.
جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو واقعہ ہوا، جو دل خراش واقعہ تھا، جو ہمارے بہادر خیبر پختونخوا کے پولیس کے جوان اور افسران کے ساتھ ہوا، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ پہلے بھی خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ قربانی دی کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں۔ آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی پوری دنیا میں، آپ امریکہ لے لیں، آپ یورپ لے لیں، کوئی ملک لے لیں، پاکستان لے لیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کی معاشی پالیسی بھی تقریباً فرق ہوتی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی سے، فورن پالیسی بھی فرق ہوتی ہے۔ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایون امریکہ کے اندر ریپبلکن کی ہو، ڈیموکریٹس کی ہو، آپ کو وار کی انگیجمنٹس کس کس کنٹری کے ساتھ کرنی، کہاں جنگ چھیڑنی، کہاں نہیں چھیڑنی، آپ کو نظر آئے گا۔ بڑی واضح پالیسی، واضح شفٹ ہوتی ہے۔ اس چیز کا مظاہرہ آپ لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی مختلف تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی مختلف تھی، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی بہت مختلف تھی۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں جن لوگوں نے پرماننٹ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے وہ ہمسائے اپنے بدلے نہیں جا سکتے۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انلیس کہ کسی کا بیہیویئر ہندوستان کی طرح کا ہو جو انگیجمنٹ کرنا ہی نہ چاہتا ہو، اگر کہیں پہ انگیجمنٹ کی جگہ موجود ہو تو سب سے پہلے وہ کرنی چاہیے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے۔